یسوع کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ریولیشنز کی سیریز سٹارٹ کی ہے، تو ہم اسی کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ایک اور دن ہمیں دکھایا اور خداوند کی حضوری میں ہم آ سکیں۔ تو آئیں میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پیار کے لیے، تیرے رحم کے لیے، تیرے فضل کے لیے۔ اے پاک روح، اس وقت ہم تجھے مانگ لیتے ہیں، تیری حضوری کو مانگتے ہیں کہ آ اور جنبش کر۔ اے خداوند، آج کی میٹنگ کا کنٹرول ہے خداوند، تو لے، ہم سے بول، ہم سے ہم کلام ہو۔ اے خداوند، ہماری سوچیں اے خداوند، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اے خداوند، ہم تیرے تابع کر دیتے ہیں۔ خداوند، تیرا نام اونچا ہو۔ یسوع کے نام میں مانگا اور پایا ہے، آمین۔ تیرے پیار ورگا پیار نہ کوئی لبے، چھڈ دیتا ساریاں نے مطلب کڈیا۔ تیرے پیار ورگا پیار نہ کوئی لبیا، چھڈ دیتا ساریاں نے مطلب کڈیا۔ میں تے جانیا، میں پہچانیا، تیرے ورگا نہ اور نہ کوئی۔ یسوع سونیا، یسوع سونیا، تیرے ورگا اور نہ کوئی۔ میں تیرو لیا پھردا ساں، تینوں پلیا پھردا ساں، جان میری دن رات روئی۔ میں تیرو لیا پھردا ساں، تینوں پلیا پھردا ساں، جان میری دن رات روئی۔ یسوع سونیا، یسوع سونیا، تیرے ورگا اور نہ کوئی۔ یسوع سونیا، یسوع سونیا، تیرے ورگا اور نہ کوئی۔ تیرے پیار ورگا پیار نہ کوئی لبے، چھڈ دیتا ساریاں نے مطلب کڈیا۔ تیرے پیار ورگا پیار نہ کوئی لبیا، چھڈ دیتا ساریاں نے مطلب کڈیا۔ میں تے جانیا، میں پہچانیا، تیرے ورگا اور نہ کوئی۔ یسوع سونیا، یسوع سونیا، تیرے ورگا اور نہ کوئی۔
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਵਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਵਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਵਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਵਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਸੋਹਣਿਆ, ਯਿਸੂ ਸੋਹਣਿਆ, ਯਿਸੂ ਸੋਹਣਿਆ, ਯਿਸੂ ਸੋਹਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने सी जिन्ने सारे पासा वट जांदे सी, मेरियां गरीबियां च दूर दूर रहिंदे सी, दूर दूर रहिंदे सी, दूर दूर रहिंदे सी। अपने सी जिन्ने सारे पासा वट जांदे सी, मेरियां गरीबियां च दूर दूर रहिंदे सी, मेरियां गरीबियां च दूर दूर रहिंदे सी। मैनू केड़ा गल नाल लांदा जे मेरी जिंदगी च तू ना होंदा। मैनू केड़ा गल नाल लांदा जे मेरी जिंदगी च तू ना होंदा। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने। मेरा कोई वजूद ना होंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना होंदा।
मेरा कोई वजूद ना होंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना होंदा। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। हालेलुया। जो खुदावंद के हो जाते हैं खुदावंद उनके बोझ उठा लेता है। हालेलुया। हमने बहुत खूबसूरत अल्फाज गाए इन गीतों में। हमने गाया मेरा कोई वजूद ना होंदा जे मेरी ज़िंदगी च तू ना होंदा, मैनू केड़ा गल ना लांदा, मुझे कौन गले लगाता, मुझे कौन अपना बनाता खुदावंद अगर तू मेरी ज़िंदगी में ना होता। हालेलुया। हमें एक ही गले लगाने वाला है और वो खुदावंद है। जब दुनिया हमें छोड़ जाती है, जब दुनिया हमें ठुकरा जाती है, लेकिन खुदावंद हमारे साथ खड़ा होता है। हालेलुया। तो आए अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद की आवाज़ के लिए तैयार करें, अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक़्त के लिए, जो वक़्त हम तेरी हजूरी में गुजार सके। खुदावंद
اے خداوند ہمیں پاک کر، ہمیں معاف کر اے خداوند، فضل دے وہ ساری غلطیاں جو ہم نے اے خداوند اس ہفتے کی، اے خداوند عطا کر فضل، ہمیں عطا کر کہ آنے والے ہفتے میں اے خداوند وہ ہم غلطیاں دوبارہ نہ کریں اے خداوند، جیسے تیرا کلام کہتا ہے کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، فضل دے ہم اس کاملیت کی طرف بڑھتے جائیں، ہم تیری طرف بڑھتے جائیں خداوند، کیونکہ یسوع مسیح کامل ہے خداوند، تو کامل ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں آج کے سارے وقت کے لیے، باقی لمحات پہ اے خداوند تیری برکت کو مانگتے ہیں، جب تیری بندی اے خداوند تیرا کلام سناتی ہے تو اے خداوند محض وہ نہ سنائیں بلکہ تیرا روح ان میں سے ہو کے سنائے اے خداوند، ہمارے کانوں کو جو سن رہے ہیں، جو لائیو سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے، ان کے کانوں کو، دلوں کو، سوچوں کو مسا کر اور تیرا نام اونچا، یسوع کے نام میں مانگا اور پایا، آمین۔ باتوں میں میری خوشبو تیری ہو، باتوں میں میری خوشبو تیری ہو، سانسوں میں میرے تو ہی تو ہو، سانسوں میں میرے تو ہی تو ہو، کچھ نہ مانگوں تجھ کو چاہوں، راہ میں تیرے بڑھتے جاؤں، بڑھتے جاؤں، اے یسوع ناصری آج جنبش تو کر، ہاں اے یسوع ناصری آج جنبش تو کر۔ اے یسوع ناصری آج جنبش تو کر، ہاں اے یسوع ناصری آج جنبش تو کر، بھر دے سامرت سے، بھر دے سامرت سے اور ابھیشیک کر، اے یسوع ناصری آج جنبش تو کر، ہو اے یسوع ناصری آج جنبش تو کر۔ زور تیرا کم زور بھی آئے، زور تیرا کم زور بھی آئے، کم زوریوں پہ فتح پائے، کم زوریوں پہ فتح پائے، روح سے گائیں دل سے گائیں اور فتح کے نعرے لگائیں، نعرے لگائیں، اے یسوع ناصری آج جنبش تو کر، ہاں اے یسوع ناصری
ابھیشیک کر اے یشو ناصری آج جنبش تو کر ہاں اے یشو ناصری آج جنبش تو کر آج جنبش تو کر آج جنبش تو کر ہاللویہ. مسیحی ہوتے ہوئے ہم سب کی زبان پہ یہی ہونا چاہیے کہ خداوند جنبش کر میری زندگی پہ، اے پاک روح آ اور کنٹرول لے. تو آیا وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں. ہاللویہ. خدا کی تعریف ہو اس بہت ہی پیارے خوبصورت موقع کے لیے کہ خدا نے آج ہمیں بہت آسمانی پیارا موقع دیا کہ ہم اس کی آواز کو سن سکیں، اس کے کلام کو سن سکیں. آپ سب کو میری طرف سے بہت یسوع مسیح کے پیار میں بہت سلام، پیار، اور خداوند آپ سب کو بہت برکت دیں. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. خداوند تیرا شکر ہو، تو سلامتی کا شہزادہ ہے، اس لیے ہماری زندگیوں میں سلامتی ہی سلامتی ہے. آئی خداوند یسوع جی، ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سلامتی کے شہزادے کے بچے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا کلام فرماتا ہے کوئی آفت تجھ پہ نہیں آئے گی، کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی. آئی خداوند تیرا شکر ہو، ہم تیری پاک کورنگ میں ہیں، تیری پاک حضوری میں ہیں، تیرا روح ہمارے ساتھ ہے. اور آئی خداوند یسوع جی، تو ہمیں اپنی حضوری میں آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے تک پروٹیکٹ رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا، اور ہم سلامتی سے تیری حضوری میں آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے. ہم تجھے مبارک کہتے ہیں. اے باپ، اس وقت ہماری مدد کر تاکہ ہم تیرے زندہ کلام کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین. لاسٹ ٹائم ہم نے ریولیشن مکاشفہ اس کا 18واں باب اور 13ویں آیت تک سیکھا تھا. تو آئیے ہم مکاشفہ 18واں باب اس کی 14ویں آیت سے شروع کریں. لکھا ہوا ہے، اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے، اور تیرے سب لذیذ اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی. یہ ایک بہت ہی افسوسناک وقت ہے جب خدا کی پنشمنٹ شروع ہو جائے، جب بہت دیر تک ہماری زندگی میں بہت دیر تک اچھا وقت چلتا ہے اور ہم اس اچھے وقت میں خدا کو اگنور کر دیتے ہیں، خدا کی عزت نہیں کرتے، خدا کے حکموں کو نہیں دھیان دیتے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ خدا ہی خدا ہے اور اس نے ہمیں بس سب چیزیں دی ہیں، ہم اچھے مختار کی طرح اس کو عزت دیں. لیکن یہاں ہم بابل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. بابل نے اپنے دل میں اپنے آپ کو خدا بنایا اور اس نے کہا کہ میری عزت کرو، مجھے سجدے کرو، میری بات مانو. تو لیکن اب وقت شروع ہو چکا ہوا ہے اس کی سزا کا، اور بابل کو سزا مل رہی ہے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ سے شروع کر چکے ہیں اس بات کو. تو لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، یہ تیری سزا کا حصہ ہے کہ جو لوگ بابل مکروہات تیری خدمت کرتے تھے، بڑے شہر بابل تیری خدمت کرتے تھے، اب ان کے پاس جو اچھے اچھے میوے وہ کھاتے تھے، اچھا اچھا کھانا کھاتے تھے، اب وہ کھانا ان کے پاس نہیں ہے، وہ کھانا اب ان سے دور ہو گیا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک ہی دن میں کون کون سی آفتیں آئیں گی، کال پڑے گا تیرے اوپر، تیرے موت تیرے اوپر طاری ہو جائے گی. تو یہ کال کی بات ہے کہ تیرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں رہے گا، تیرے دل پسند میوے تجھ سے دور ہو گئے ہیں، لذیذ اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی. ہاتھ نہ آئیں گی، یہ وہ ورڈ ہے جس میں انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی برکت مل جائے، میری رسائی کسی چیز تک ہو جائے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی. وہ کوشش کرے گا وہی جو ایک وقت میں بادشاہ ہے، جو ایک وقت میں مکروہات کی ماں جو حیوان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ قیمتی موتیوں سے، زیوروں سے آراستہ ہے. اس نے
ارغوانی لباس پہنا ہوا ہے اور وہ بادشاہی نظام کے اوپر ہے، لیکن اب بادشاہی نظام نے خود لکھا ہوا ہے جو حیوان ہے اور 10 سینگ وہ اسے نیچے گرا دیں گے، اسے مار گرائیں گے. تو ان کی اپنی جو ایک وقت میں بہت اس کی آؤ بھگت کرتے تھے، اس کو سنبھالتے تھے، بابلی نظام کو سنبھالتے تھے، بابلی نظام کو ترویج دینے والے لوگوں کو بادشاہ جو بیسٹ ہے وہ بہت اس کا مددگار رہتا تھا. لیکن اب جو حیوان ہے وہ خود ہی اس کے خلاف ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا تھا، کیونکہ لکھا ہوا ہے خدا حیوان کے دل میں یہ ڈالے گا کہ اس بابلی نظام کو ختم کر دو، اور وہ ختم ہو جائے گا اور کال پڑے گا. یہ نکال کیسے پڑے گا کہ ان لوگوں کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، حکومت کی طرف سے بھی نہیں ملے گا اور خدا کی طرف سے بھی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. اور لکھا ہوا ہے وہ کوشش کریں گے لیکن ان کے ہاتھ سے وہ سب چیزیں نکل جائیں گی. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، یسوع نے یروشلم کو کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے، تو نے اس وقت کو نہیں پہچانا جب تجھ پہ نظر کی گئی ہے. اب تیرا گھر تیرے لیے اجاڑ چھوڑا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا. تو جتنا جو اچھا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم مسلسل چلتے جاتے ہیں، اپنی برائی میں اگر چلتے جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ خدا ہے جس کی سب چیزیں ہیں، ہم خدا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے جب خدا کی سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کوشش کے باوجود بھی وہ اچھی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی ہیں. 15ویں آیت مکاشفہ 18 باب 15 آیت میں لکھا ہے، ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے، اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے. تو جو بابل کی بری چیزیں تھیں، یعنی خدا کے خلاف ہونا، خدا کے خلاف کفر بولنا، خدا کے خلاف کفر کی پریکٹس کرنا اور شیطان کی پیروی کرنا، یہ بابل کا جو بابلی نظام ہے وہ یہی کرتا رہا. تو لیکن اس کے ساتھ جو کام کاج کرتے تھے، جو اس کے ہیلپر تھے، جو اس کو چیزیں بنا کے دیا کرتے تھے، جو اس کے سوداگر تھے، لکھا ہوا ہے ان چیزوں کے سوداگر، یعنی جو اس کو کھانا پرووائڈ کیا کرتے تھے، ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے. تو چونکہ یہ حکومت ہے، آخری حکومت ہے جو شیطانی حکومت ہے، تو وہ حکومت سوداگروں کو بھی، یعنی جو چیزیں ان کو دیا کرتے تھے، ان کا لین دین تھا، تجارت تھی، تو جو لوگ بنا کے چیزیں دیتے تھے ان کو اب وہ روئیں گے. وہ سوداگر کیوں روئیں گے؟ کیونکہ ان سے ہی تو ہمیں مال ملتا تھا، ان کی وجہ سے تو ہمارے پاس انکم آتی تھی. لیکن اگر بابل ہی نہیں رہا تو ہماری چیزیں کون خریدے گا؟ ہمیں پیسہ کہاں سے ملے گا؟ تو یہ جو سوداگر ہیں یہ روئیں گے. کیوں روئیں گے؟ کیونکہ خدا کا عذاب بابلی نظام کے اوپر آیا ہے، اور وہ دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے کہ ہمارا پیسے کا انتظام اب کہاں سے ہوگا، ہماری آمدن کہاں سے آئے گی. اور کہیں گے اگلی آیت 16ویں آیت، اور کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا. آگے پھر ہم اگلی آیت کو بعد میں پڑھتے ہیں. تو وہ جو سوداگر ہیں ان کے ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ وہ افسوس کریں گے اور کیا کہیں گے کہ اے بڑے شہر بابل، تیرے جو ان سے لوگ تھے وہ تو مہین کتانی کپڑے پہنا کرتے تھے، وہ تو ارغوانی کریمزی کپڑے پہنا کرتے تھے، وہ تو سونے سے، جواہر سے، موتیوں سے آراستہ تھے. 17ویں آیت، گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی، اور سب ناخدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملا اور جتنے سمندر کا کام کرتے تھے. تو وہ جو سوداگر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اتنی خوبصورت تھی، تیرے پاس تو اتنا مال تھا، تو بہت دولت مند تھی، لیکن گھڑی ہی بھر میں تیری اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی ہے. اور جیسے کہ ہم یہاں تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر اب اور اگلی بات کس کی شروع ہوئی ہے؟
جو جہازوں پہ بحری جہازوں پہ ان کو چیزیں فراہم کیا کرتے تھے. تو جو سب ناخدا ہیں، جو ملاح ہیں، جو ان کو چلانے والے ہیں ناخدا ہیں، وہ اور جہاز کے سارے مسافر اور جتنے بھی سمندر میں کام کرتے تھے جو ان کے بابل کے لیے کام کیا کرتے تھے. آگے 18ویں آیت میں لکھا ہے وہ کیا کہیں گے. جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے. تو یہ جو ان سے ناخدا یعنی ملاح، چلانے والے مسافر اور بہت سارے جو سمندری ذریعوں سے ان کی مدد کیا کرتے تھے، اب وہ دور کھڑے ہوئے بابل کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے کہ کون سا اس بڑے شہر کی مانند ہے. تو یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو روم ہے وہ پیش ہے، لیکن کلب آف روم میں بہت سارے ممالک ہیں جو اس کے ساتھ ہم ذہن ہیں، اور وہ ان کے پروجیکٹ سیم ہیں، اور وہ سبھی اس چیز پہ کام کرتے ہیں کہ یہ مکروہات دنیا کے کونے کونے میں پھیلے. اس لیے جب ہم یہ بات کریں کہ یہ کون سا ہے بڑا شہر بابل، تو ہمارے سامنے کچھ ایسی نشانیاں آتی ہیں. جیسے نبوکد نظر نے ایک مورت دیکھی تھی، اس مورت میں جو سر سے لے کے جو تھائی تک کا حصہ ہے، رانوں تک کا حصہ ہے، اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ سر جو ہے وہ بابل ہے اور سونے کا ہے، اور اس کا جو بازو اور سینہ ہے وہ چاندی کے ہیں یعنی دارا مادی ہے، اور اس کا پیٹ اور اس کی رانیں تانبے کی ہیں یعنی یونانی حکومت ہے. آگے جو لوہا ہے وہ رومی حکومت جو اس وقت تھی. اگلی آخری حکومت کا ذکر ہے پاؤں کی حکومت. پاؤں کی حکومت میں لکھا ہوا ہے لوہا اور مٹی ملے ہوئے ہیں. تو لوہا چونکہ ٹانگ میں لوہا ہے، تو جو لوہا تھا وہ روم کو ظاہر کر رہا تھا، اور آخری وقت میں بھی روم اور آگے ساتھ مٹی لکھا ہوا ہے ملی ہوئی ہیں. تو لوہا اور مٹی ملے ہوئے ہیں، اور لکھا ہوا ہے کچھ مضبوط حکومت. مضبوط کا مطلب کیا کہ جو اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں، جن کی پاور اس وقت مانی جاتی ہے، جن کی جو اتھارٹی میں ہے. اور اس کے ساتھ اور بھی ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جو ان کے ساتھی نہیں ہوں گے، جو انسانوں جیسا بیہیو کریں گے، جو انسانی عقل میں چلیں گے، یعنی وہ چپ نہیں لیں گے، وہ انسان کے طور پہ ہی ہوں گے. جو مٹی ہوں گے یعنی مٹی انسان کو ظاہر کرتی ہے، اور جو ان جیسی سوچوں میں ہم ذہن نہیں ہوں گے، جو اس بات کو جانیں گے کہ ہم نے مخالف مسیح کی مہر نہیں لینی، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا. تو جو آخری حکومت ہے وہ ان کی ملی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس نشانی کیا ہے اس بڑے شہر بابل کی؟ لوہا چونکہ ٹانگ میں تھا، ٹانگ روم کو ظاہر کرتی ہے، اور لوہا جو پھر دوبارہ آنے والا ہے وہ پھر پاؤں کے اندر ہے، تو وہ روم ہے. تو جو بڑا شہر بابل ہے وہ روم ہے، لیکن خالی وہی نہیں ہے، کیونکہ اسی ذہن کے پوری دنیا نے اسی ذہن کو اپنایا اور اسی کے مطابق وہ عمل کرتے رہیں گے. کیونکہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ کلب آف روم جو ان کا ایک ادارہ ہے، اور بہت ساری آپ ہر جگہ پر جگہ ہر ملک میں ایک ہی نظریہ، ایک ہی بات پہ ایک ہی ذہن ہم دیکھیں گے. جگہ ایک ہی ذہن دیکھتے ہیں، شیطانی ذہن، اور اسی شیطانی ذہن کے تحت سب لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، حکومتیں کام کر رہی ہیں. تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھیں کہ بابل کو کیا کہا گیا ہے؟ بڑا شہر بابل کہا گیا ہے. اس کو اور کیا کہا گیا ہے؟ قصبی کہا گیا ہے. اور اس بڑے شہر کو اور کیا نام دیا گیا ہے؟ مکروہات کی ماں نام دیا گیا ہے. تو یہ ماں کا مطلب جو پہلے سے ہے، شروع سے ہے، جس نے اور اپنے بچوں کو جنم دیا، یعنی کہ وقتاً فوقتاً مختلف حکومتوں نے
اسی ماں کو فالو کیا، اسی مکروہات کی ماں کو کی مرضی کو پورا کیا، تو آخری وقت تک بھی اسی مکروہات کی ماں کی مرضی یعنی بابلی نظام کی مرضی پوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے، یہ نظام ہی یہ بڑا شہر بابل ہے، جو جسے خدا جب بیسٹ کے دل میں ڈالے گا، حیوان کے دل میں ڈالے گا، تو وہ اسے برباد کرے گا۔ پھر 19ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے، یعنی یہ جو ملاح ہیں وہ اپنے سروں پہ خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے، افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا۔ تو وہ ایک اپنے لیے افسوس کر رہے ہیں، ایک اس کے لیے افسوس کر رہے ہیں۔ اپنے لیے کیا افسوس کر رہے ہیں کہ یہ افسوس کہ ہم اس کی وجہ سے دولت مند ہوئے تھے، ہم سمندر کے ذریعے سے اس تک چیزیں پہنچاتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، ہم اس کی وجہ سے دولت مند ہو گئے تھے، تو اب ہماری دولت کہاں سے آئے گی؟ تو جیسے سوداگر وہ ماتم کر رہے تھے، اسی طرح سے سمندری ملاح بھی ماتم کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کے لیے ماتم کیا کر رہے ہیں کہ تیرے پاس تو اتنا اختیار تھا، تیرے پاس تو دولت بہت زیادہ تھی، لیکن گھڑی ہی بھر میں تو کیسا اجڑ گیا۔ تو خداوند ہمیں پھر کیا بات یاد دلاتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے کہ وہ ڈرائیں اور دھمکائیں اور موت کا ڈراوا دیں۔ ڈراوے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ ڈرائیں گے اور موت دیں گے نہیں، ماریں گے نہیں، بلکہ وہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو کیا ہم ان سے ڈر جائیں جن کا وقت تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن جو قدیم الایام ہے اور جس کا وقت کبھی ختم نہیں ہونا اور جس کی حکومت ہمیشہ کے لیے ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے اس سے ڈرو، اور جو تمہاری جان کو جو تمہارے بدن کو مار سکتے ہیں، لیکن تمہاری جان کو یعنی تمہاری روح کو، تمہاری جان کو وہ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری جان میں ہماری سوچیں ہیں یعنی ہماری سول کو، ہماری اسپرٹ کو وہ ختم نہیں کر سکتے، یہ دونوں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ تو جو روح کو مار نہیں سکتے ہیں ان سے نہ ڈرو، اسی سے ڈرو جو روح کو اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ بابل جو ہے مکروہات کی ماں، کفر بکنے والی اور کفر کے کام کرنے والی کسبی، وہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکی، اور اسے سنبھالنے والے آخر تک اسے سنبھالتے نہیں رہے ہیں۔ تو اس لیے خداوند ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھی ہوئی چیزوں پہ اور تھوڑی دیر کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنا سہارا نہ بنانا، اندیکھی چیزیں اور ہمیشہ رہنے والی، قائم رہنے والی چیزیں، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح، اس کے ساتھ ہونا، اس کو اپنا سہارا بنانا، اسی سے ڈرنا۔ ہم جس طرح سے ہم نے ابھی مکاشفہ 18واں باب 19ویں آیت میں پڑھا کہ وہ اپنے سروں پہ خاک ڈالیں گے اور روئیں گے اور کہیں گے تو گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا، اس کے لیے ہم صفنیہ پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں خدا کے کلام کو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں لکھا ہے، خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک لخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ تو اگر بابل ختم ہوا ہے تو کیا ختم ہوا ہے؟ وہ اس کی پیروی کرنے والے لوگ، اس کو سنبھالنے والے لوگ، وہ سارا سسٹم۔ تو لکھا ہوا ہے صفنیہ پہلا باب 18 آیت میں کہ خداوند جب قہر کرے گا، جب خدا کے قہر کا ٹائم آئے گا، تو یہ جو امیر لوگ ہیں اور شیطانی لوگ ہیں، ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہیں سکے گا، بلکہ تمام ملک کو خدا کی غیرت کی آگ کھا جائے گی۔ تو خدا غیور خدا ہے، اور جب وہ اپنی غیرت، اپنی عزت کے خلاف اٹھنے والے کاموں کا بدلہ دیتا ہے، تو پھر جن لوگوں نے خدا کی غیرت کو للکارا ہوتا ہے، خدا کی عزت کو ہٹایا ہوتا ہے، اس کو بے عزت کیا ہوتا ہے، پھر ان کا سونا چاندی، ان کی مغروری ان کو بچا نہیں سکتی ہے۔ تو لکھا ہوا ہے بلکہ تمام ملک کو خدا کی غیرت، اس کی غیرت کھا جائے گی، کیونکہ وہ یک لخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ تو وہ سب جو بابلی نظام کو سنبھالتے رہے ان کو خدا ختم کر ڈالے گا۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، مکاشفہ 18 باب 20 آیت،
اے آسمان اور مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو مذبح کے نیچے روحیں ہیں وہ پکار کے کہتی ہیں کہ خداوند تو کس وقت ہمارا انصاف کرے گا، تو کب تک ہمارا انصاف نہ کرے گا۔ تو اس وقت ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہوں نے تمہیں آگ میں جلایا تھا، انہوں نے تمہیں آرے سے چیرا تھا، انہوں نے تمہارے سر کاٹے تھے، انہوں نے تمہیں پتھراؤ کیا تھا، انہوں نے جیلوں میں ڈالا تھا، انہوں نے بری طرح سے اذیت ناک موت دی تھی، انہوں نے برے غلط الزام لگائے تھے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ آسمانوں خوشی کرو، مقدسوں خوشی کرو، رسولوں خوشی کرو، نبیوں خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کیا ہے، خدا نے انصاف کر کے تمہارے خون کا بدلہ ان سے لیا ہے۔ آگے 21 آیت میں ہم دیکھیں، لکھا ہے پھر ایک زور آور فرشتہ نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں 21 آیت میں کہ آسمان سے ایک زور آور فرشتہ ہے، اس نے چکی کا ایک بہت بڑا پاٹ، جیسے کہ ہم تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے نے چکی کا ایک پاٹ اٹھایا ہوا ہے اور اس نے وہ چکی کا پاٹ سمندر میں پھینکا ہے، اور کیا کہہ کے پھینکا ہے کہ بڑا شہر بابل وہ بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر اس کا کبھی پتہ نہ چلے گا، پتہ نہ ملے گا۔ اس کے ریفرنس میں ہم چکی کے پاٹ کے ریفرنس میں ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، متی 18 باب 6 آیت۔ یہاں لکھا ہے لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے اور اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ بات بابل پہ پوری اترتی ہے کہ بابل نے کیا کیا ہے، ٹھوکر کھلائی ہے۔ ٹھوکر کیا کھلائی ہے کہ لوگوں کو خدا سے ہٹایا ہے، لوگوں کو کفر بولنے پہ مجبور کیا ہے، اور بہت سارے تو پہلے ہی ایسے ہیں جو کفر بولنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، انہوں نے تو شیطان کی پیروی کی ہی، لیکن جو اور بھی بہت سارے لوگ جن کو فورس کیا گیا کہ جو ہم آپ کو مذہب انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جو ہم آپ کو ورشپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس خدا کی پوجا کرو، شیطان کی پوجا کرو، تم یہ اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ماریں گے، اور پھر بہت سارے دھوکہ دینے والی چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن وہ دھوکہ تھا اور اس سے نقصان ہی نقصان ہے۔ شیطان کی پیروی کر کے کبھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ صرف شیطان کا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی کہ جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اگر کوئی کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے تو اس کے لیے کیا بہتر ہے، یعنی کہ کوئی خدا کے پاس آنے سے روکتا ہے دوسرے کو، تو جو روکتا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس شخص کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈالا جائے، جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسے کہاں ڈبو دیا جائے، سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ اور اسی طرح سے بابل کے ساتھ ہوا ہے کہ خداوند کے فرشتے نے کہا ہے کہ جیسے چکی کا پاٹ سمندر میں گرایا گیا اسی طرح بابل بھی گرا دیا جائے گا۔ آگے ہم 18واں باب 22ویں آیت دیکھیں، جہاں لکھا ہے اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسری بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی، اور کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی۔ یہ تو وہ شہر ہے، یعنی بابل کا شہر، اس لیے بابل کے شہر کے لیے لکھا ہے کہ اب تیرے اندر کوئی میوزک نہیں ہوگا، کوئی گانے والا نہیں ہوگا، مطربوں کی آواز، بانسلی کی آواز، نرسنگا پھونکنے کی آواز، گانے کی آواز تیرے میں کبھی سنائی نہ دی جائے گی۔ کوئی پیشہ، کوئی کاریگر وہ بابل تیرے اندر نہیں رہے گا، کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا، کوئی قائم ہی نہیں رہے گا، چکی کی آواز وہاں نہیں سنائی دے گی۔ پر ہم اگر عام بھی دیکھیں، جیسے کہ یہ 2 تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت ماحول لگ رہا ہے کہ کوئی ہے جو
کوئی میوزک پلے کر رہا ہے، اس کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا شخص اس کے پاس بیٹھا ہے، اس کے میوزک کو سن رہا ہے، نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کام ہو رہے ہیں. یہ زندگی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں گہما گہمی دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، یہ ایک بہت ہی بڑی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں زندگی کے اندر گناہ مل جاتا ہے وہاں سے ہر ایک چیز کٹ جاتی ہے، وہاں پہ رونق ختم ہو جاتی ہے، انسان ختم ہو جاتے ہیں، پیاری پیاری میوزک کی آوازیں ختم ہو جاتی ہیں، پیشے ہر طرح کے ختم ہو جاتے ہیں، چکی کی آوازیں ختم ہو جاتی ہیں. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. جہاں کوئی گناہ کے ساتھ اپنی ان چیزوں کو، سونے چاندی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو وہ انجوائمنٹ نہیں ہے، وہ بلیسنگ نہیں ہے، وہ خدا کی دین کا غلط استعمال ہے. اور پھر خدا کی دین کا غلط استعمال کرنے والے اپنے اندر سے زندگی ہی کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہ دونوں تصویریں مجھے بہت ہی پیاری لگیں جن میں زندگی نظر آتی ہے. لیکن گناہ زندگی کو جب ختم کر دیتا ہے تو خدا میں آواز دے رہا ہے، خدا میں بتا رہا ہے کہ گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کر دو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی گہما گہمی جاتی رہے. پھر آگے 23 آیت کو دیکھیں. یہاں لکھا ہے اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری کے سبب سے قومیں گمراہ ہو گئیں. یہ دونوں آیتیں 22 اور 23 آیت. 22 آیت میں خداوند نے جو بات ہمیں بتائی کہ میوزیشنز اس جگہ پہ نہیں رہے اور کوئی پیشہ، کوئی کاریگر وہاں پہ نہیں رہا. ہمیں 23 آیت میں کیا نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی چراغ جلانے والا ہی نہیں، کوئی انسان ہی نہیں رہا کہ جو روشنی، جس کو روشنی کی ضرورت ہو اور روشنی وہاں پہ آن کریں. تو 23 آیت میں لکھا ہے کہ زندگی نہیں ہوگی اور وہاں پہ چراغ بھی نہیں ہوگا، اور چراغ کی روشنی تیرے اندر نہیں ہوئے گی. پھر انسان ہی نہیں ہوگے، شادیاں ہی نہیں ہوں گی، اور دلہے دلہن کی آواز تجھ میں نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ یہ اگلی جو سی بات ہے، کیونکہ اگلی کچھ سلائیڈز ہماری اس ٹاپک پہ ہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں. پھر سے ہم اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے قومیں گمراہ ہو گئیں. اب ہم دیکھیں کہ یہ تو حکومت ہے ایک جو آخری حکومت ہے، تو اس میں جادوگری کا لین دین کیا ہے؟ تو ہم اگلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں. اگر اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں آگے، یہ جو سی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ کچھ سلائیڈز ہیں جو اس بات کو ظاہر کریں گی، اس بات کو ہمیں سکھائیں گی کہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے. بابل تیرے ساتھ سوداگری کرنے والے زمین کے امیر لوگ تھے، اور وہ کون تھے؟ جادوگر تھے. اور تیری جادوگری کے سبب سے قومیں گمراہ ہو گئیں. بابل تو جادوگر تھا، تیرے ساتھ سوداگر جو کام کرنے والے تھے جادوگر تھے، اور تو نے اپنی جادوگری سے قوموں کو گمراہ کیا، ان کو دھوکہ دیا اور ان کو گمراہ کیا. اب جو اگلی یہ سلائیڈ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اژدہا جس کے ساتھ ساتھ ہیں، اور حیوان وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہاں پہ آپ کو جھوٹا نبی بھی نظر آ رہا ہے اس تصویر میں. تو جو اہم بات اس میں سیکھنے کی ہے کہ اگر بابل کے پاس جو بھی اتھارٹی تھی، وہ اتھارٹی اسے کہاں سے ملی ہے؟ اژدہا سے. اژدہا نے اپنا سارا اختیار کس کو دیا ہوا ہے؟ حیوان کو دیا ہوا ہے. حیوان نے، اب جو اژدہا ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے. جادوگری، شیطانیت، سارا کچھ ابلیس کے اندر ہے. ابلیس نے اپنی ساری شیطانیت، جادوگری، ہر چیز وہ کس کو دیا ہے؟ حیوان کو دیا ہے. اور حیوان کے اوپر وہ عورت بیٹھی ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ جادوگری اور شیطانیت کی ماں ہے جو شروع سے ان چیزوں کو سنبھال رہی ہے. ہم اس جادوگری کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان امیروں نے اپنی جادوگری سے کیسے دنیا کو ختم کیا. جیسے کہ آپ 23 آیت کے ساتھ جو ایک تصویر لگی ہے اس میں آپ کچھ رہنماؤں کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر یہ شخص جس کی تصویر جو دنیا کو بہت زیادہ اس نے دکھ دیا،
اور وہ شخص آپ کے سامنے ہے جس نے وہ ادویات بنائیں، وہ ٹیکے بنائے، اور یعنی ان لوگوں میں ایک نام یہ بھی ہے جس نے وہ وبا شروع کروائی، یہ خود سے انسانی بنائی وبا جو 2019 میں انہوں نے پھیلائی، اور اس کا بتایا کہ توڑ یہ ہے کہ آپ یہ والی دوائی اپنے جسم میں لے لو۔ تو یہ وہ امیر ہیں جنہوں نے اپنی جادوگری سے گمراہ کیا، اور کیا ہوا؟ یہ ہمارے سامنے ایک ریسرچ ہے کہ دنیا میں کتنی ڈیتھس ہوئیں، اس بیماری سے کتنی ڈیتھس ہوئیں، تقریباً 5 ملین لوگ اس بری بیماری سے مرے جو 2019 میں آئی۔ اس میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ دوائی اپنے اندر لے لی تھی، جو آپ سرخ میں دیکھ رہے ہیں اور بلو میں دیکھ رہے ہیں۔ جو سرخ میں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مرے ہیں اور انہوں نے وہ دوائی لے لی ہوئی تھی، تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نمبر کتنا زیادہ اوپر ہے، اور جنہوں نے وہ دوائی اپنے اندر نہیں لی تھی وہ بھی اپنے اپنے وقت پہ مرے، لیکن ان کا نمبر کتنا کم ہے، اور جنہوں نے وہ دوائی لی تھی ان کا نمبر کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جادوگری ہے؟ کیونکہ پیچھے سے سورس کون ہے؟ پیچھے سے سورس یا منبع یا سب چیزوں کو آپریٹ کرنے والا وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور شیطان اپنے منصوبے وہ اس حکومت کو دیتا ہے کہ آپ ایسا ایسا کرو۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطانی حکومت کی طرف سے یہ بیماری آئی تھی اور اس بیماری کی دوائی آئی تھی؟ کیونکہ جو پوری دنیا میں آپ ایک ہی طرح کی چیز دیکھ رہے تھے، پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا قانون دیکھ رہے تھے، پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی زبردستی دیکھ رہے تھے کہ آپ اگر یہ دوائی نہیں لوگے تو پھر آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکو گے، آپ پہ یہ برے اثر پڑیں گے۔ تو اگر پوری دنیا میں کوئی ایک ہی قانون چل رہا ہے تو پوری دنیا کو ایک قانون کے متحد کرنے والا کوئی اور اوپر ہے، ایک ذہن ہے جو ان کو آگے پیغام دے رہا ہے، اور پوری دنیا میں وہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ جو ابھی مخالف مسیح جو آنے والا ہے اس کی پریکٹسز جو ابھی سے پہلے سے چل رہی ہیں یہ ان کا ثبوت ہے۔ پھر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں، اور کہ جو ایک ورڈ ہے فارمیکیا، جس سے فارمیسی ورڈ نکلا ہے، فارمیسی جہاں پہ ادویات دی جاتی ہیں، جہاں سے ہم اپنی دوائیاں خریدتے ہیں، اسی جگہ پر ہی جو ادویات ہیں ان کے اوپر بھی دشمن اپنے کنٹرول کو لا کے اپنی جادوگری سے دشمن کو مارے گا۔ کیونکہ جو ہم نے اوپر ایک تصویر دیکھی وہاں پہ ان کا کنسرن کیا تھا کہ دنیا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ شخص جس کی تصویر سامنے تھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اتنی آبادی ٹھیک نہیں ہے، ڈینجرس ہے، اس آبادی کو کم کرنا ہے۔ تو دشمن کے ذہن میں سوچ کیا ہے؟ اژدہا کے ذہن میں سوچ ہے کہ آبادی کم کی جائے۔ وہ خود ہی ایک بیماری اس نے نکالی اور پھر اس بیماری سے لوگوں کو مارا، اور پھر خود ہی اور اس موت کا نمبر اور آگے بڑھانے کے لیے دوائیاں نکالیں کہ یہ دوائیاں لو، لیکن وہ کیا تھا؟ دھوکہ تھا۔ اور یہاں پر ہم اگر دیکھیں کہ فارمیکیا جو ہے یہ ایک ملازمت ہے جس میں اس کے جو ملازم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ دوائیاں بیچتے ہیں، لیکن فارمیکیا کا مطلب کیا ہے؟ جادوگری۔ اور اسی سے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فارمیسی بھی اسی سے ورڈ نکلا ہے، اور اگر آپ یہاں پہ فارمیسی کا سائن دیکھیں تو کون سا سائن ہے؟ دونوں سائنس کو دیکھیں، دونوں سائنس میں یہ دیکھ کے ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے کہ دونوں میں سانپ بنے ہوئے ہیں۔ فارمیسی میں سانپ کا کیا کام کہ اسے کیوں بنایا گیا؟ لیکن جو اوپر تصویر ہے فارمیکیا اس میں بھی یہ سانپ کی تصویر ہے، اور اس میں میڈیسنز کے ساتھ ساتھ اور کیا لکھا ہے؟ ڈرگز اور سپیل۔ تو یہ سپیل بھی کیا جاتا ہے شیطان اس میں، جب اس نے کوئی اپنے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہو تو وہ اپنی چیزوں کو، اپنی میڈیسنز کو سپیل کے ساتھ لوگوں کو دیتا ہے۔ اور اسی سپیل کو ہم پھر اگلی سلائیڈ میں دیکھیں کہ کیا ہوا۔
ایک آپ دیکھ رہے ہیں چوہا ہے اور وہ ایک سرکل میں ہی گھوم رہا ہے، اور ایروز ہمیں کیا دکھا رہے ہیں کہ پہلی شروع میں اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ کوئی بیماری ہے جسے انہوں نے خود ہی بنایا، تراشا خراشا لیا، اور اس کا نام انہوں نے یہ نام دیا جو ہم لوگ لیتے رہے ہیں کہ اچھا یہ بیماری چل پڑی ہے، اس سے اپنے آپ کو ایسے سے بچاؤ۔ اچھا، اب اس بیماری کے لیے انہوں نے ادویات نکالی، یہ والی میڈیسن لے لو، یہ دوائی لے لو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس دوائی سے کیا ہوا، بہت ساری اموات واقع ہوئیں۔ پھر اور اگلے ایرو میں کیا دیکھ رہے ہیں، پھر اسی بیماری کو کچھ اور فرق سمٹمز اور فرق نام دے کے اور فرق اس میں کچھ اور چیزیں فرق کر کے پھر دنیا میں سپریڈ کی گئیں، اور ایسے ایک سرکل ہے جو وباؤں کا سرکل انہوں نے دنیا میں چلایا۔ اور پھر ہمیشہ یہ کہا جاتا رہے گا اچھا اب یہ نئی وبا آئی ہے، اس کے لیے آپ یہ میڈیسن لو، تو وہ وبا بھی انہوں نے موت خود ہی بھیجی دنیا میں بابلی نظام نے، اور اس کی جو میڈیسنز ہیں وہ بھی خود ہی نکالیں تاکہ وہ میڈیسنز بھی لوگوں کو مار دیں۔ پھر آگے اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو پھر دوبارہ ہمارے سامنے یہاں پر ادویات ہیں، اور یہ تصویر میں لکھا ہوا ہے کہ تیری جو جادوگری ہے اس نے قوموں کو گمراہ کیا، اور یہ جو فارمیسی کا سائن ہے پھر آپ کے سامنے اور کلیئر ہو کے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر 2 سانپ ہیں جو ایک ڈنڈے کے ارد گرد ہیں، اور جو پھر وہ شخص جس نے جو پیش ہے ان ادویات کو دنیا میں لانے کے لیے، اس کی ہم دھوکہ دہی کو دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے ہے۔ پھر ہم اگلی سلائیڈ دیکھیں، یہ تو ہم نے ادویات کا دیکھا کہ ادویات کے وسیلے سے جو بابل ہے، بابلی نظام ہے، اس نے اپنی جادوگری سے لوگوں کو گمراہ کیا ان ادویات کے وسیلہ سے۔ آگے ہم اس کی جادوگری اور اس کے دھوکے کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کا معاشی نظام ہے اس کا ہمیں ایک اہم لیڈر نظر آ رہا ہے، اور وہ دنیا کو کس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے کہ دنیا اپنے اوپر مخالف مسیح کی مہر لے، اور اس کے لیے وہ دنیا کو تیار کر رہا ہے۔ اور یہ جو ساری ادویات جسم کے اندر انہوں نے دیں، اس کی بھی وجہ یہی تاکہ جب وہ چپ لگائیں تو یہ جو سارا جسم کو وہ بنا چکے ہوں گے ادویات اندر ڈال کے، وہ زیادہ آسانی سے اس کے ساتھ ورک کر سکیں۔ جب کبھی اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے کہ یہ والی جو حالیہ بیماری آئی 2019 کی، اس کی ادویات فائدہ مند نہیں تھیں، تو بہت سارے لوگ ہیں وہ ہمیں آگے سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پہلے بھی اسی طرح کی وبائیں آتی رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کی وباؤں کی بات کر رہے ہو، تو پہلے بھی اسی طرح دنیا کے ایک بڑے حصے کو ان وباؤں نے لپیٹا۔ اچھا، پہلے بھی اسی طرح کی ادویات سامنے آتی رہیں اور لوگوں کو فائدہ دیتی رہیں، یہ تو فائدہ مند ہے۔ اگر ذہن میں ایسی ہی سوچ چل رہی ہے تو پیچھے چلے جائیں، اس کے منبع پہ چلے جائیں کہ آخری حکومت کا اوریجن کون ہے؟ وہ اژدہا ہے۔ اژدہا نے اپنا سارا اختیار مخالف مسیح کو دیا ہے۔ مخالف مسیح کا جو کچھ بھی ہو، جو بھی اس کے کمانڈز ہوں گے، وہ انسانی نہیں ہوں گے، وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے جو انسان کے لیے دکھ کا سبب ہوں گے، انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے، لیکن وہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں بتائیں گے، دیکھو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ اور اب ایک اور سوال آتا ہے پھر، اچھا ابھی تو مخالف مسیح کا دور نہیں آیا، لیکن مخالف مسیح کی راہ تیار ہو رہی ہے۔ وہی لوگ جو مخالف مسیح کو لے کے آئیں گے، وہی یہ والے کام جو انسانیت کی مخالفت کے کام ہیں، ان کے کام ابھی بھی ہم یہ ایسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو بیماری اور اس کی دوائی ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی اچانک کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، بلکہ یہ شیطانی لوگوں نے خود ہی بیماری پیدا کی، اور اس کا توڑ وہ بھی موت کی صورت میں ہی سامنے دیا کہ یہ وہ موت ہی ہے جس کو انہوں نے کہا کہ یہ لے لو، یہ اس کا توڑ ہے۔
اور پھر آپ اس کے ساتھ دوسری تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو آخری وقت ہے وہ بالکل موجود ہے، سر پہ ہے، اور آپ لوگ یعنی دنیا کے لوگ ٹارگٹ ہیں۔ پھر اس کے نیچے ایک اور تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک بل کی ہے، کہ بل کے آگے ریڈ کپڑا کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ بل آگے آئے، اس کی طرف آئے، تو پھر وہ انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ لیکن اوپر دیوار پر ایک آدمی آپ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، اور اگر آپ ویڈیو دیکھیں یہ یوٹیوب پہ تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس بل کے سر میں انہوں نے چپ لگائی ہے، اور جب وہ ریموٹ کنٹرول سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ جو بل ہے اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتا ہے اور وہ کسی اور طرف کو چلا جاتا ہے، پھر وہ مارنے کے لیے نہیں آتا۔ تو یہی کام انہوں نے انسانوں کے ساتھ کرنا ہے، انسانوں میں چپ لگا کے ان کو خود سے کنٹرول کرنا ہے، اور بتانا کیا ہے کہ ہم دیکھو اس سے تو تمہیں یہ فائدے ملیں گے، مختلف قسم کے فائدے ملیں گے، جس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیا ان کا دھوکہ کیا ہے۔ اگلی سلائیڈ کو آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ مخالف مسیح کی مہر، یہی مہر ہے جو جس کے لیے نشانی کیا ہے، ہم کیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ مخالف مسیح کی مہر ہے، جو جس میں آپ ہاتھ والی سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس مہر کے بغیر، مخالف مسیح کی مہر کے بغیر، اس کے نشان، اس کے عدد کے بغیر کوئی چیز خرید نہیں سکے گا، کوئی تجارت نہیں کر سکے گا، کوئی بیچ نہیں سکے گا۔ پھر جب یہ کمپیوٹر بنا دیں گے، ایک انسان کو کمپیوٹر بنا دیں گے، وہ انسان ہی نہیں رہے گا، وہ بظاہر ایک گوشت والا انسان ہے، لیکن اس کو کنٹرول پیچھے سے حکومت کر رہی ہے، اور اس کے اندر ایک مشین لگ گئی ہے، وہ ایک مشینی انسان بن گیا ہے۔ تو یہ جب اگر جیسے حکومت کہے گی آپ یہ لو نشان، جیسے انہوں نے دوائی کے لیے فورس کیا کہ آپ لو نہیں تو آپ کام نہیں کر سکو گے، سیم انہوں نے یہ بھی اسی طرح کی زبردستی کریں گے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سب لوگ جو یہ مہر لے لیں گے وہ آسمان کی بادشاہت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور اگر ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ ہم اس طرح سے اپنی جان بچا سکتے ہیں، لیکن وہ جان بچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انسان ہی نہیں رہا، وہ تو انسان ہی ایک فرق چیز بن گیا، وہ تو مشین بن گیا ہے۔ اور وہ انسان خود، اس کے اندر جتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، میں چاہتی ہوں ہم یہ 18واں چیپٹر ختم کر لیں، تو ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں اس پہ، 18واں چیپٹر ختم کر لیں، اور یہ چند ایک اور سلائیڈز ہیں اس کی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہر صورت یہ لیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہماری نوکری ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ یہ لے لیں گے ان کے لیے وہ اصل میں وہ انسان ہی نہیں رہے، وہ جیتے جاگتی بس ایک مشین ہے، اور وہ اپنے آپ کو خود کنٹرول بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں، یہاں پر جیسے پہلے ہاتھ میں چپ تھی، لیکن اب چپ آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ سر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہوا ہے وہ یا تو ماتھے کے اوپر مہر کروا دے گا یا ہاتھ کے اوپر مہر کروائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سر ہے اس کے بھی مختلف حصے دکھائے گئے ہیں۔ جیسے ایک تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں سر کے اوپر وہ ہے ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے، یعنی جو مشین ہے وہ سر کے بالکل درمیان میں، ماتھے کے اوپر، گردن پہ یا سر کے اوپر۔ تو اس طرح سے ہم ان ڈیوائسز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ڈسیو کرنے کے لیے کیا کہا جائے گا، کہ اس سے تو آپ کو کوئی موبائل اپنے پاس نہیں رکھنا پڑے گا، اگر چپ آپ کے اندر چلی جائے گی تو آپ کے لیے سہولت ہی سہولت ہے، آپ کو کوئی کارڈ نہیں رکھنا پڑے گا، آپ صرف اپنا ہاتھ آگے کرو گے، آپ کسی بھی جگہ پہ رسائی کر سکتے ہو۔ پھر دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ اچھا اگر آپ اندھے ہو تو آپ دیکھنا شروع ہو جاؤ گے، اگرچہ اندھے جو ہیں وہ دیکھیں گے، اور میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو اندھے ہیں ان کو چپ لگائی گئی ہے، جو پیرالائزڈ پیپل ہیں ان کو چپ لگائی گئی ہے تاکہ وہ چلے بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے
اگر وہ ایک چھوٹا سا سوچ رہے ہیں یہ فائدہ، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے، وہ چل تو پڑے ہیں لیکن وہ انسان کنٹرول کیا جا رہا ہے اور وہ انسان مشین بن گیا ہے۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ ان کے جسم پہ ناسور نکلیں گے اور وہ موت ڈھونڈیں گے لیکن موت ان کو نہیں ملے گی۔ پھر ان کو یہ دھوکہ دیا جائے گا، جو یہ چپ لگوائیں گے ان کو کہا جائے گا کہ اچھا آپ کو کوئی چیز یاد نہیں کرنے کی ضرورت، آپ کے پاس ساری انفارمیشن ایک سیکنڈ میں، کوئی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کے اندر ہی ہوئے گی، آپ ہر طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، اور اگر کوئی چیز آپ کو بھول بھی گئی ہے وہ بھی آپ میموریز میں ریکارڈ کروا سکتے ہو۔ لیکن ہم اگلی سلائیڈ میں جائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ نقصان کیا ہوگا کہ جو بھی یہ چپ لے گا اس کا اس کے برین ٹیشوز ڈیمیج ہوں گے، اس میں انفیکشن ہو جائے گا، اس میں سوج ہو جائے گی، وہ لوگ مریں گے، اس سے لوگوں کو دورے پڑنا شروع ہوں گے، لوگوں کی جو سوچیں ہیں ان کو مانیٹر کیا جائے گا، ان کو ان کے ایکشن جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی، اور کیا وہ سوچ رہے ہیں۔ اگر وہ کچھ حکومت کے خلاف سوچ رہے ہیں تو حکومت ادھر سے ہی ایسے بٹنوں کو پریس کر کے ان کو پنش دے گی، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری ای میلز اور ہمارا ڈیٹا ہے وہ سب حکومت کو پتہ ہے، حکومت ان کو یوز کر رہی ہے اور غلط طور پہ یوز کریں گے۔ پھر ان کو جو لوگ پہلے ہی سوچتے ہیں کہ ہمیں تو کمپیوٹر چاہیے، ہمیں ہر وقت ہی کمپیوٹر چاہیے، وہ اس کے ایڈکٹ ہوں گے، جو پہلے ہی ایڈکشن میں ہیں، اور پھر وہ انزائٹی میں جائیں گے، وہ ڈپریشن میں جائیں گے، ان کا انٹرسٹ لوز ہو جائے گا زندگی سے، زندگی کی فیلنگ سے انٹرسٹ لوز ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی کہ اگر وہ چپ ایک دفعہ لگ گئی ہے تو اسے ریموو کرنا وہ ناممکن ہوگا۔ ہم آخری سلائیڈ دیکھیں، اگلی سلائیڈ، ریولیشن چیپٹر 18 اس کی ورس نمبر 24۔ جی اگلی سلائیڈ پہ چلے جائیں، ریولیشن 18 ورس 24۔ یہاں لکھا ہے، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ تو یہ جو بابل ہے اس کے اندر کیا پایا گیا ہے؟ نبیوں کا خون پایا گیا ہے، مقدسوں کا خون پایا گیا ہے، زمین کے مقتولوں کا خون بابلی نظام کی وجہ سے ہوا۔ تو آج ہم نے خدا کے کلام میں سے مکاشفہ 18واں باب پڑھا اور یہ دیکھا کہ بابل کو سزا ملی، اور کیوں سزا ملی؟ اس کی جادوگری کی وجہ سے، اس کے کفر کے کاموں کی وجہ سے، کفر کی بولیوں کی وجہ سے، اس کے شیطانی سارے کاموں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ بھی شیطان کی پوجا کرو، بلکہ خدا سے ڈرو، کیونکہ بابل اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا۔ پھر آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسی طرح کی وبائیں اور ان کی دوائیاں، ان کو فائدہ مند نہ جاننا بلکہ ہمیشہ جاننا کہ یہ دشمن کا دھوکہ ہے اور یہ جسم کے لیے موت ہے۔ کبھی اپنے ہاتھ میں یا سر میں کوئی چپ نہ لینا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا، اور وہ آسمان کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے جو ایک دفعہ چپ لے لے گا۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے فضل مانگیں کہ خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم، اور تیرے فضل سے ایسا ہی ہوگا، ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ پیارے پاک روح تو نے آج کے دن تک ہمارے ایمانوں کو سنبھالا ہے، تو نے آج کے دن تک آئے خداوند ہمیں اپنے میں قائم رکھا ہے۔ آئے خداوند ہم تجھ میں قائم رہیں گے اور تجھ میں بڑھتے جائیں گے، اور آئے خداوند تیرے فضل سے ہم، آئے خداوند آسمان پر تیرے سے ملیں گے، تیرے سے جپھی ماریں گے، آئے خداوند یسوع جی تیرے سے شاباش لیں گے، اور آئے خداوند یسوع جی ہم زمین پر کسی پاور سے، کسی اتھارٹی سے، تیرے فضل سے نہیں ڈریں گے، بلکہ کامیابی سے تیری عزت کو قائم رکھتے ہوئے، اپنی عزت کو قائم رکھتے ہوئے، اپنی اچھی جگہ تیرے پاس رہنے کے لیے اچھی جگہ کو قائم رکھتے ہوئے تیرے فضل سے تیرے پاس پہنچیں گے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آج تو نے ہمیں اپنے کلام سے واقف کیا اور آگاہ کیا کہ ہم صرف تجھی سے ڈریں اور تیری بات کو مانیں۔
तेरा शुक्र हो क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखें। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शें, आमीन।